हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू मिस्टर मुबशर लकमान चैनल। जनाब, आज बात करने वाले हैं इंटरनेशनल स्केल पर, नेशनल स्केल पर और मौसम के हवाले से भी बताएंगे पूरे पंजाब में मौसम की क्या सूरत हाल है। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर मुबशर लकमान। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सर, लेट्स गेट टू द पॉइंट। मैं सबसे पहले इंटरनेशनल स्केल पर आपसे पूछना चाहती हूँ, चीनी वजीर खारजा का भारत और पाकिस्तान का दौरा क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान एज अ मीडिएटर पीस मेकर का रोल निभा सकता है? क्या ये जो खतरा है जिस तरह आप प्रिडिक्शंस करते हैं कि एक मजीद जंग होने वाली है इंडिया की जानब से, पाकिस्तान की तरफ एक स्ट्राइक होगी, क्या वो रुक जाएगी? क्या ये खतरा टल जाएगा या नहीं? नहीं, स्ट्राइक पाकिस्तान का तो नहीं, मैंने कहा हिंदुस्तान का कहा हुआ है कि वो करेंगे। जी, हिंदुस्तान की और तरफ से यही कहा। जी देखें ना आप, उन्होंने इमरजेंसी में 125 राफेल प्लेन्स और ले रहे हैं। डील साइन होगी, इसी महीने से डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे। तो इमरजेंसी में डीलें क्यों होती हैं इतनी बड़ी बड़ी, अनलेस उनका कोई पर्पस हो। और जहाँ तक चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का ताल्लुक है, तो वो इंडिया चाहता है कि उनके साथ जो ज़मीनी ट्रेड रूट्स हैं वो खुल जाएं, और हम नहीं चाहते। सो ऑब्वियसली जहाँ पे चाइना इंडिया से ट्रेड ज़रूर करना चाहता है, उसकी कंसिड्रेशंस ये भी हैं कि वो पाकिस्तान के लिए तो कहीं नेगेटिव ना हो जाए डील। सो इंडिया के लिए इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी टू स्ट्राइक दिस डील। उनको बहुत कुछ गिवन करना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ इट अनरोल्स। लेट्स सी। सर, बात कर लेते हैं पाकिस्तान की पीटीआई जमात की और उनके बानी वजीर आजम, बानी एक्स वजीर आजम जो है मिस्टर इमरान खान की। मिस्टर आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल पाकिस्तान की जो ब्रसेल्स से मुलाकात हुई मिस्टर सुहेल वराइज से, जो कि बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो भी फील्ड मार्शल के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन रही बहुत ही अहम थी। सुहेल वराइज साहब एक ऐसे पर्सनैलिटी है अभी फिलहाल जिनकी इस हवाले से बात हुई है, जो बात करते हैं बानी पीटीआई की, कि मामला क्या है पीटीआई की जमात के, फ्यूचर क्या है पीटीआई का। फील्ड मार्शल साहब ने कहा है कि अगले 10 साल तक तो मिस्टर आसिम मुनीर और फील्ड मार्शल साहब का ही एक टेन्योर रहेगा, लेकिन पीटीआई की जमात को, इमरान खान को इटसेल्फ जो मुज़ाकरात करने हैं वो उनको करने होंगे, लेकिन माफ़ी मांगना ज़रूरी है। ये एक इशारा था या एक हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट सिचुएशन में हम कोई मैसेज था बानी पीटीआई को? सुहेल वराई साहब जो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डील करना चाहती है, या वो चाहते हैं माफ़ी मांगी जाए ताकि मामला ठीक हो? क्या चल रहा है? आप क्या समझते हैं ये सारे जो मामलात हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर बानिया पीटीआई को मैसेज करना होता तो वो तो खुद भी किया जा सकता है। उसके लिए किसी सहाफ़ी की ज़रूरत नहीं है। वो तो अडियाला जाना है किसी ने और एक मैसेज दे देना है। वो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, उनके उनके उम्मीदों पे पानी फेंका है ठंडा, कि सब्र करो, 10 साल भूल जाओ, 10 साल के बाद फिर देखना हाउ टाइम विल अनफोल्ड। तो अगर माफ़ी मांगते हो और बंदे के पुत्र बनते हो तो फिर तुम्हारे लिए जगह ही बन सकती है इस मुल्क में। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट मैसेजिंग है लोगों के लिए जो उन्होंने की है। जनरल आसिम मुनीर इतनी बातें करते नहीं हैं। अगर उन्होंने की है तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के की है और प्लान करके की है। और सुहेल वड़ाई जो हैं वो एक मुस्तनद सहाफ़ी हैं, वो अपनी तरफ से कोई जुमला ऐड नहीं कर सकते। ये फेथ है मुझे तो उनके ऊपर और उनकी काबिलियत के ऊपर। तो आई थिंक इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज टू द सपोर्टर्स ऑफ पीटीआई। जहाँ तक बानिया पीटीआई का ताल्लुक है तो वो, उनको तो मैसेज डायरेक्टली भी दिया जा सकता है। कोई ऐसी देयर इज नो एम्बिग्विटी अबाउट दैट। लेकिन सर, फिर भी अगर देखा जाए तो मिस्टर सुहेल वराइच को अब सब समझ रहे हैं कि वो एज अ मीडिएटर आ गए हैं मिस्टर इमरान खान और फील्ड मार्शल के दरमियान, बिकॉज उन्होंने डायरेक्ट कहा है या इनडायरेक्ट तरीके से ये जो कहा है कि माफी मांगे या डील की तरफ आए, एस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान से मुज़ाकरत करने के लिए इस तरह तैयार है कि जब वो बाहर आए तो हुकूमत को टॉपल ना करे, और अगले 10 साल तक का जो इशारा है कि वो फील्ड मार्शल साहब ही जो है इस टेन्योर को लेकर चलेंगे। फिर भी आप कहीं ना कहीं आप देखते नहीं है, या आपको लगता नहीं है कि जो दिख रहा है एक प्लेट पर जो हमें फ्रंट इमेज नजर आ रही है, इसमें एक इशारा जा रहा है इनडायरेक्ट मिस्टर इमरान खान को? पहली बात तो यह है कि सुहेल वड़ाई साहब कोई मीडिएटर नहीं है, वो एक रिपोर्टर है। उन्होंने एक रिपोर्ट की है। दूसरी बात है कि डू नॉट रीड टू मच बिटवीन द लाइन्स। उन्होंने कैटेगोरिकली आपको 2-3 बातें बताई हैं कि आई एम हेयर टू स्टे, और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है अनलेस हाँ तुम माफ़ी मांग लो और
تم ناک رگڑو اور تم آ جاؤ. تو اگر یہ میسج آپ کو آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اکڑ چھوڑو اور تمہارا جو آزادی ہے, حقیقی آزادی کا نعرہ, وہ فیل ہو گیا. اینڈ گیٹ ڈاؤن ٹو بزنس اینڈ گیٹ ڈاؤن اینڈ ورک فار دس کنٹری. کوئی میسج نہیں ہے بانیہ پی ٹی آئی کے لیے, کوئی ہڈن میسج کسی اور کے لیے نہیں ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. سر موسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بلائی پنجاب میں جو پولیس کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے کہ چکوال, مری, راولپنڈی کے علاقوں میں جو موسم کی صورتحال ہے وہ تباہ کن ہو سکتی ہے آئندہ آنے والے مزید چند ہفتوں میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلاؤڈ برسٹ سچویشن ہے اور یہ جو پھر سے طوفانی بارشیں ہیں, ان کا جو سلسلہ جاری ہے, نان سٹاپ اینڈ اینڈنگ سلسلہ جو جاری ہے, یہ جو ساری موسم کی صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا, آل دو اٹس انسرٹن کہ نیچرل فینومینا ہے, لیکن وٹ وڈ یو سے آن اٹ؟ دیکھیں اگلے کچھ دن میں اب ایم ڈی ایم اے نے وارن کیا ہے کہ پنجاب میں بھی کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے, خدا نخواستہ. تو ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ جو نشیبی علاقوں میں لوگ ہیں یا جو بارش کے چینلز جو ہیں پانی کے, ان کے اندر جنہوں نے رہائش وغیرہ بنائی ہے یا پلازے بنائے ہیں, وہ ان کو فوراً وہاں سے ڈسلوکیٹ کریں یا ری لوکیٹ کریں. اگر ہم نے واقعی بلین ٹری لگایا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی. اگر ہم نے اپنی سیاست نہ کی ہوتی اور ملک میں کالا باغ ڈیم ہوتا, ملک میں اور ڈیم ہوتے, یہ تباہی نہیں تھی ہونی. لیکن اسے کہتے تھے جی وہ کے پی کے ڈوب جائے گا, تو ڈیم بنا لیتے تو شاید یہ آج نہ ڈوبا ہوتا اور بچ گیا ہوتا. لیکن ہمارے ملک میں سیاست جو ہے وہ پہلے ہے, لوگوں کی زندگی اور جان مال جو ہے وہ بعد میں ہے, بہت بعد میں ہے. تو پرائیورٹیز جو ہیں ہماری بالکل واپڈ اپ ہیں. لیٹس سی. بٹ یہ سیریس کلائمیٹ چینج جو ہے, دیٹ میرٹ سیریس ہینڈلنگ آف اٹ از ویل. سر 14 اگست کی بات کرتے ہیں. ویسے تو 14 اگست پر اگر ہم دیکھیں کہ پورے ملک میں مختلف قسم کی تقاریب ہوئیں اور حکومت کے بعد سویلینس نے, ہر کسی نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا. آپ اور 10 مئی کی جنگ جیتنے کے بعد تو ہماری سیلیبریشنز جو تھی وہ ڈبل تھی. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ سب کی انوالومنٹ, حکومت کی, پنجاب کی, جو سارے مینجمنٹ محکمے ہیں اور جو سویلینز ہیں, پاکستانیز ہیں, انہوں نے جس طرح سے انوالومنٹ دکھائی ہے اس بار سیلیبریٹ کرتے ہوئے, آپ کس طرح دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیں جی, بات یہ, میں نے تو آپ کو لاسٹ ٹائم جب ہم بات کر رہے تھے میں نے آپ کو تب کہا تھا کہ اس باری بہت زیادہ جوش اور ولولہ ہوگا اور انتھوزیازم ہوگا, اور وہ نکلا, اور اللہ کرے کہ یہ قائم رہے. لیکن اب 14 اگست تو ہم نے بہت باجے واجے بجا کر سیلیبریٹ کر لی نا. تو کویشچن ہے کہ ہم اپنی اپنی فیلڈ میں اس ملک کو آگے لے جانے کا بھی تو تہیا کریں. اینڈ وی کین گیٹ our heads down and start working for the betterment of the country. کہ اگر ہم نے اٹس گوئنگ ٹو بی بزنس ایز یوزول ایز اٹ واز آن 12 August تو اس کا فائدہ نہیں ہے. تو آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کس طرح وقت کا ضیاع نہیں کرنا, ریسورسز کا ضیاع نہیں کرنا, اور اس ملک کو اب تنکا جوڑ کر ہم نے بلڈ کرنا ہے اور اپنی لیگیسی کو آگے لے کے چلنا ہے. اونلی دین اٹ ول ہیلپ. بے شک, بے شک, ویل سیڈ. سر پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں. مسٹر ہمایوں سعید کے حوالے سے مسٹر شبیر جان نے اسٹیٹمنٹ پاس کی ہے کہ وہ ان کو اتنا اپ ٹو دا مارک ایکٹر نہیں سمجھتے. وٹ وڈ یو سے آن دیٹ؟ دیکھیں بھائیوں, سعید ایک سپر سٹار ہے بفور اینی بڈی ایلس. شبیر جان ایک بہت بڑے منجے ہوئے اداکار ہیں. ایک سینئر اداکار دوسرے اداکار کی اداکاری کے متعلق کچھ کہہ رہا ہے, میرا تو کچھ بنتا ہی نہیں بیچ میں بات کرنا. یہ تو جو لوگ آرٹسٹ ہیں, جو ایکٹرز ہیں, جو اس پیشے سے منسلک ہیں, جن کو ان کی انٹریکسیز کا پتہ ہے, ڈیلیکیٹ نیچر کا پتہ ہے کام کی, وہی اس کے اوپر کامنٹ کریں نا. میں شبیر جان صاحب کے اوپر یا ہمایوں سعید صاحب کے اوپر تو میں کامنٹ نہیں کر سکتا ان کی اسکل کے اوپر. آئی تھنک اٹ ول بی ویری انفیئر اگر میں نے یہ کہا تو. ٹھیک سر, انڈین انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں. وہاں پر مس ملائکا اروڑا ہیں جو کہ کافی ایک معروف ایکٹریس ہیں. انہوں نے اپنی دوسری شادی کا اظہار بھی کیا, اور وہ ایکس وائف ہیں مسٹر سلمان خان کے جو بھائی ہیں ارباز خان, ان کی ایکس وائف بھی رہ چکی ہے. انہوں نے شادی کا اظہار کیا, لیکن انہوں نے یہ بھی نصیحت کی ہے
کہ شادی آپ تبھی کریں اگر آپ سمجھدار ہیں ایز اے ویمن. سو واٹ وڈ یو سے جب پاکستان کے اسٹیٹس دیکھتے ہیں تو 30 سے ابو جو خاتون ہیں ہمارے خیال سے اسٹیٹس کے مطابق 1.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی بنتی ہے ان میرڈ ویمن کی. سو ہاؤ وڈ یو ٹیک دیٹ اوپینین ان پاکستان جب پاکستان کے دیکھیں اسٹیٹس دیکھتے ہیں ان کی خواتین بات کے؟ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ملائکہ اروڑا جو ہیں وہ رول ماڈل تو نہیں ہے، لیکن بات ان کی صحیح ہے. اور بات ان کی صحیح ہے کہ آپ کو سینسیبل تو ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ ایموشنلی سینسیبل ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک 18 سال کی لڑکی جو ہے وہ ماں تو بن سکتی ہے، یعنی بچہ پیدا کر سکتی ہے، لیکن کیا وہ ماں بننے کی اہل بھی ہے کہ نہیں؟ اس بچے کی پرورش، اس کی نشو و نما کرنے کی بھی اہل ہے یا نہیں؟ سو دیر از اے ہیوج کویسچن مارک. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک بچیاں جو ہیں وہ فزیکلی، ایموشنلی، سائیکلوجیکلی، سوشلی ہر طریقے سے وہ ڈیولپ نہ ہوں، تب تک ان کو ویٹ کرنا چاہیے شادی کا. آئی بلیو ان دیٹ. اور میں 30 سال کو میں کوئی اینڈ آف دا ورلڈ نہیں سمجھتا، اینڈ آف ٹائم نہیں سمجھتا. نہیں ہوئی 30 سال تک تو کیا 31 سال میں ہو جائے گی، 32 میں ہو جائے گی. یہ ہمارے ملک میں فوبیا ہے کہ جی 16 سال میں، 18 سال میں، 19 سال میں شادی کر دو، شادی کر دو. بچوں کو پڑھاؤ، پہلے ان کو کسی قابل بناؤ، وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھیں، تاکہ کل کو اگر ان کی نہیں بنتی تو وہ ساری زندگی اپنا سسرال میں دھکے نہ کھائیں، وہ اپنی لائف زندہ رہ سکیں. میں تو ویمن امپاورمنٹ کے بہت حق میں ہوں. زبردست، بالکل ٹھیک آپ نے بات کی کہ وی شوڈ سیو سم تھنگ فار اے رینی ڈے، اینڈ وی شوڈ سیو سم تھنگ فار اے رینی ڈے. اور بیک اپ پلان ہمیشہ ہونا چاہیے ایک عورت کے لیے، اور اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. موونگ آن، بات کرتے ہیں یوٹیوبرس کی. پاکستان میں یوٹیوبرس اور ٹک ٹاکرس کی انڈسٹری جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور ان کے حوالے سے کچھ رسپانسبل ایکٹس بھی جو ہے وہ ابھی حکومت میں گردش کر ہی نہیں ہے. لیکن ڈکی بھائی کی بات کرتے ہیں جو کہ معروف یوٹیوبر ہے، ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے. obviously حراست میں کیوں لیا گیا ہے؟ سرٹن انریزنیبل کنٹینٹ کی وجہ سے. تو اب ان کو ایز اے ایگزامپل سیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے، پاکستان کی حکومت کی طرف سے، کہ جو باقی تمام یوٹیوبرز ہیں وہ ہمیشہ سے خیال رکھیں اینڈ دے ہیو ٹو بی انف responsible while uploading any content which could turn out to be unreasonable for Pakistan or the audience نہیں who دیکھیں، watches اس میں it. دو ڈیفرنٹ باتیں. ایک تو میں فریڈم آف اسپیچ کا میں بڑا پروپوننٹ ہوں، میں بڑا اس کے حق میں ہوں کہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ بات کرے. جیسے کل ماریا بی نے پرسوں ایک پوسٹ شیئر کی ہوئی تھی کسی ٹرانسجینڈرز کی پرفارمنس کے اوپر، اور انہوں نے بڑا اعتراض کیا تھا اس کے اوپر. میرا نہیں خیال کہ ان کو اس سے تکلیف ہونی چاہیے یا تھریٹن ہونی چاہیے. مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی ماریا بی کے یعنی کامنٹ سے پتہ چلا یا ٹک ٹاک پہ دیکھنے سے. اور ہر چیز ہر ایک کو نہیں پسند ہوتی، اور ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ کریونگس ہوتی ہیں. ہر چیز پہ ہمیں جو ہے نا جا کے مسلط نہیں اپنی تھاٹ کو کرنا چاہیے. جسٹ بیکاز وی آر لارجر ان نمبر ہم کہیں بس یہ ہوگا، کوئی سلیو لیس نہیں پہن سکتا یا فل سلیو پہنے گا ورنہ یہ ہوگا. جہاں تک بات رہ گئی ڈکی بھائی کی، تو ڈکی بھائی کا تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں نے پچھلے کچھ دنوں میں رجب بٹ کی میں نے ٹک ٹاکس دیکھی ہیں اور ویڈیوز دیکھی ہیں کچھ. میں نے انتہائی گھٹیا، انتہائی نازیبا، اور مجھے نہیں پتا لوگ کیوں دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال لوگوں کی چوائس ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں ضرور دیکھیں. بٹ پرابلم اس وقت ہوتی ہے جب وہ ہمارے مذہبی شعار کو آ کے ٹچ کرتے ہیں اور وہ اپنی اس میں من مانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے مذہبی اور قومی اقدار جو ہیں ان سے بھائی آپ الگ رہیں، اور آپ اپنے گھر والوں کے متعلق آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں. آپ کی بہن کے ساتھ وہ غیر مرد کیا کر رہے ہیں یا وہ ان کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، یہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کا مسئلہ ہے. اور اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے ضرور دیکھے بھائی، کوئی تماشبینی نہیں کرنا چاہتا تو ضرور کرے، میرا اس سے تعلق نہیں. لیکن میرا تعلق ہے جب آپ میرے فیتھ کو، میرے ملک کو، ان کے اوپر آ کے آپ کوئی کویسچنیبل بات کرتے ہیں. تو جہاں تک ان کو حراست میں لینے کا معاملہ ڈکی بھائی کا، مجھے نہیں پتا کہ کس پرچے کے تحت ان کو لیا گیا ہے. بٹ آئی تھنک کہ فی الحال تو ان کے لیے بھی شاید بہتر ہو کہ وہ ایک حراست میں ہے، تاکہ لوگ بھی ڈھونڈ رہے تھے جو میں نے سنی ہیں خبریں، ان کو بھی اور رجب بٹ کو بھی، تو ان کو بچانا بھی تو ہے بہرحال. لیکن اینی وے ان لوگوں کو اپنے کانٹینٹ کے اوپر غور کرنا چاہیے اور دے شوڈ بی کیئرفل. آپ کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
آپ میری بھی فیلنگز یا کسی کی بھی فیلنگ سے آپ کھیلتے رہیں، وہ تو اجازت نہیں مل سکتی. آپ نے ٹھیک کہا، چوائس آف ورڈز میٹرز، چوائسیز بھی ریلیٹیو ہوتی ہیں. لیکن سر، جس سے آپ نے بات کی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے، اگر اس طرح سے کچھ سرٹن حکومت کی جانب سے یا چلے قانون کی جانب سے ایکشن لیے جاتے ہیں کچھ سرٹن انفلوئنسرز پر جو سوشل میڈیا پر کوئی ان ریزنیبل کنٹینٹ ڈالتے ہیں جو کہ حکومت کی نظر میں یا قانون کی نظر میں ریزنیبل نہیں ہے، تو اگر اس پر کوئی قانون آتا ہے یا نافذ ہوتا ہے تو آپ اس سے تو اتفاق رکھتے ہیں آبویسلی، رائٹ؟ کیونکہ فریڈم آف اسپیچ تو ٹھیک ہے، اٹس اندر پارٹ، لیکن دیر از اے فائن لائن. یو نیور نو وین یو کراسنگ دیٹ فریڈم آف اسپیچ اینڈ موو ٹو اندر لیول وچ از ناٹ ریزنیبل ایٹ آل. حکومت کی اپنی نظر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. حکومت کی نظر میں کیا ویلیو ہے کیا نہیں. میں کہتا ہوں کہ مریم نواز نے یعنی اتنے مہنگے کپڑے کیسے پہنے، تو وہ ذرا جواب دیں تو اس سے پتہ چلے کہ ان کو ناگوار گزرا اور میرے اوپر وہ تلوار لٹک گئی ہے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ان کی پالیسیز کو تنقید کی ہم نے تو وہ کہہ دیں کہ یار یہ اسٹیٹ کے خلاف بات ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یس، آپ کی دو چیزیں صرف ہوتی ہیں سینسرشپ کوڈ میں جو آنی چاہیے. ایک ہے کہ کسی بھی مذہب کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی. اور دوسرا یہ کہ اسٹیٹ کے خلاف کوئی آپ کا اقدام نہیں ہونا چاہیے. ان بٹوین یہ فریڈم آف اسپیچ بہت بڑا پیرامیٹر ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کسی کی شخصیت کے اوپر آپ نازیبا کلمات استعمال کرتے ہیں، اوچھے کلمات استعمال کرتے ہیں، یا ایسی ایکوزیشنز استعمال کرتے ہیں جن کا سرے سے کوئی تعلق نہ ہو، تو اس کی بھی اجازت نہیں دی جاتی. اور وہ اس لیے آپ کو پیرامیٹر سیٹ کرنے پڑیں گے. یہ نہیں ہے کہ حکومت کا دل کیا تو اس کو اندر ڈال دیا، حکومت کے یہ اچھا نہیں لگا تو اس کو اندر ڈال دیا. یہ بلینکٹ چیک نہیں ہو سکتا. ٹھیک سر، پیکا ایکٹ اور جو فائر وال انسٹالیشن تھی جس کی بہت چرچا چل رہی تھی لاسٹ ایئر، کیا وہ واقعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ رننگ میں ہے بھی یا نہیں؟ دیکھیں، فائر وال کا تو بڑا فائدہ ہوا. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ حالیہ پاک بھارت کانفلکٹ میں کوئی 85,000 حملے کیے ہیں، سائبر حملے انڈیا نے ہمارے اوپر، اور صرف 3 کامیاب ہوئے ہیں. پاکستان نے تقریباً 450 کے قریب انڈیا کے اوپر سائبر حملے کیے، ان میں 450 یا 400 کے قریب جو ہے وہ کامیاب ہوئے الحمدللہ. تو فائر وال کا تو فائدہ ہم نے دیکھ لیا ہے. لیکن اصل فائدہ اس وقت ہے کہ جب ہمارے پرائیویٹ ادارے بھی اپنی سائبر سیکیورٹی کو انہینس کرتے ہیں اور اس کو انکریز کرتے ہیں. جیسے ہمارے بینکس ہیں وہ بڑے انسیکیور ہیں، ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ایون نادرا وغیرہ جو ہیں ان کی سائبر سیکیورٹی جو ہے بڑی کمپرومائزڈ ہے. دے نیڈ ٹو امپروو آن دیر سائبر سیکیورٹی. تو پیکا ایکٹ جو ہے، پیکا ایکٹ تو اب پاس ہو چکا ہے اور آ چکا ہے، لاگو ہو چکا ہے. اور پیکا ایکٹ میں تو کافی ان ہیومن قسم کی چیزیں ہیں کہ آپ نے بغیر آواز دیے مجھے آپ نے قید کر لیا، اور میرے پاس اپیل کا بھی رائٹ نہیں ہے. پھر سپریم کورٹ جاؤں گا اور چھوٹ ملے گی تو شاید مل جائے. یعنی اس میں تو جب آپ کو رائٹ ٹو اپیل نہیں ہوتا نا، اور ایک سرٹن امیجیٹلی، تو پھر وہ ڈریکونین لا ہوتا ہے. تو تاکہ پتہ تو چلے کہ آپ نے قانون کا استعمال کیسے کر رہے ہیں، اس کا نفاذ کیسے کر رہے ہیں. سو دیٹ از مائی 2 cents آن اٹ. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی سر، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسی ایگزامپل سیٹ ہوتی ہیں یا کوئی ایسے یوٹیوبرز جن کو لوگ بہت سراہتے ہیں کوئی ایسا کنٹینٹ لگانے کی وجہ سے حراست میں لے جاتے ہیں، یا اگر حکومت ان پر کوئی قانون نافذ کرتی ہے یا ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے، تو یہ ایک سبق آموز ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیرینس ہے ان تمام لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. تاکہ وہ کوئی ایسا اسٹیپ ان کو فالو کرتے ہوئے، ان کو کاپی کرتے ہوئے 2 بار سوچے کہ اٹ کوڈ ٹرن آؤٹ ٹو بی. ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر ان کی طرف بھی حکومت جو ہے وہ ایک سخت ایکشن لے. تو آبویسلی اٹس اے گڈ ایکٹ فرام دی گورنمنٹ سائڈ. اور میرے خیال سے اس کے بعد کنٹینٹ اگر کوئی ایسا انریزنیبل ابھی بھی انفلوئنسرز لگا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جس سے پاکستان کی سافٹ امیج ڈینٹ ہوتی ہے، تو اس سے آپ گریز کریں گے یقیناً. بہت بہت شکریہ سر فار بینگ پارٹ آف دی شو. تھینک یو گائز فار تھینک واچنگ us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.